बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू सीरा क्लास। जस्ट अ रिविज़न ऑफ लास्ट क्लास के क्लास 5 में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ ले गए, व्हाट वर सम ऑफ़ द अर्लीस्ट टीचिंग्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें मैंने आपको अखलाकियात के ऊपर और ये कि एक दूसरे की मदद करने के ऊपर और ये कि मुसलमान से मोहब्बत करता है, जेलस नहीं होता, एनवी नहीं फील करता, ठीक है। यानी वो जो स्पिरिचुअल डिजीज़ हैं उनका मुकाबला करना, उनके ख़िलाफ़ जिहाद करना, जिसे साइकोलॉजिकल करेज भी कहते हैं ना साइकोलॉजी की ज़बान में, कि अपनी डार्क साइड का मुकाबला करना। हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। कुछ लोग जो है बड़ी जल्दी गुस्से हो जाते हैं, कुछ लोग दिल में बात रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ट्रेनिंग की, सहाबा की ट्रेनिंग की कि इस तरह की चीज़ें दिल से निकाल दें, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब तक ब्रदरहुड सही में नहीं कायम, जब तक एक दूसरे को हम सपोर्ट नहीं करेंगे और उस हदीस पे अमल नहीं करेंगे कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने भाई के लिए वो चाहे जो वो खुद अपने लिए चाहता है, ठीक है, तब तक जो है वो एक इस्लामी मुआशरा कायम नहीं हो सकता। हाँ, इस्लाम उसमें हो सकता है किसी न किसी शक्ल में, इबादत की शक्ल में, लेकिन वो मुआशरा इस्लामिक नहीं कहलाया जा सकता जहाँ पे स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड नहीं पाया जाता। तो आज के दौर में जब आपको पता है फ़िरका वारियत बहुत उरूज पे है, नफ़रतें, पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं, लोग रिश्तेदारियाँ तोड़ देते हैं, इसी तरह बहस व मुबाहिसे, तो ये बड़ी नीड ऑफ़ द आवर टीचिंग्स थी जो मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको जो है वो कुरैश के बारे में बताया था कि किस तरह वो गुस्से में भरे बैठे थे कि किसी तरह एलिमिनेट कर दें मुसलमानों को और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, क्योंकि उन्हें अब डर लग गया था कि ये अगर तो ये इस्लाम फैल गया, अगर तो इस्लाम जो है वो एक प्रैक्टिकल स्टेट बन गई, तो फिर तो ज़ाहिर है कि हम तो गए। और मैं आपको बताऊं कि अभी कल अल्हम्दुलिल्लाह लम्स में टॉक थी मेरी और उस्ताद हमजा ज़ोरसिस की, तो उसका टॉपिक यही था कि वाई इस्लाम, एथिज़म, ह्यूमनिज़म को हमने डिस्कस किया, और फिर ये कि इस गॉडलेस वर्ल्ड में इस्लाम किस तरह आपको मीनिंग देता है आज के वर्ल्ड में। तो उसमें सवाल, जो पहला सवाल हमेशा याद रखें हर टॉक में, ऐसी टॉक में आता है हमें, वो ये होता है जी कि बातें बहुत अच्छी की हैं आपने, लेकिन प्रैक्टिकल मिसाल कहाँ पर है इन टीचिंग्स की। यानी जब हम सोसाइटी को देखते हैं तो हमें तो कुछ और ही नज़र आता है। तो ये बड़ा वैलिड सवाल है, बात सही है, लेकिन इसका आंसर ये है कि देखें, डार्कनेस तो बहुत ज़्यादा है, हमने तो कुछ शम्मा जलानी, बेटर टू लाइट वन स्मॉल कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। तो आप अपनी मिसाल से कोई कम से कम शम्मा तो जलाए ना। चले सोसाइटी ऐसी नहीं है, आप कुछ प्रैक्टिकली करके दिखा दें। और देखें, यूथ क्लब आपके सामने जीती जागती एग्जांपल है। हम भी कह सकते थे पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, निकलो यहाँ से, यहाँ दावा नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कोई चेंज नहीं, यूथ होपलेस है, यूथ में कोई खैर नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन माशाल्लाह ये कि चंद एक लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ प्रैक्टिकल करना है, और आज आप देख लें, अल्लाह चलाता है, असल में तो अल्लाह ने काम लेना था। तो बात वही है कि हमें प्रैक्टिकल खुद करके दिखाना है। तो मैंने ये भी फिर उन्हें कहा, एक भाई ने पूछा कि देखें, इस्लाम अभी तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ अगर ये इतना ही अच्छा है। तो देखें, इसको मैंने कहा कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि कुछ गलतियां हमारी भी हैं, हम फ़िरका वारियत में लगे हुए हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स में आपस में फंसे हुए हैं, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी ये देखें कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, हम इस पॉइंट का इग्नोर नहीं कर सकते। वेस्टर्न पावर्स, कलोनियलिज्म जो थी पूरी, जब इन्होंने हमारे लैंड्स को फोर्सफुली यहाँ पर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है सब कॉन्टिनेंट में क्या उन्होंने आके खूंरेज़ी और ब्लड शेड मचाई, रिसोर्सेज पे ज़बरदस्ती काबिज़ हुए। आप फिर देखें अफ्रीका में गए, वहाँ पे मोरक्को में क्या किया इन्होंने जाके, लिबिया में क्या किया, ठीक है। तो ये तारीख़ जो है, इस पे भी नज़र रखें ना, कि वो चाहते ही नहीं कि इस्लामिक स्टेट कोई बिल्ड हो जाए। मैंने इवन मिसाल दी अफ़गानिस्तान की, जो उस दौर में जनरल अपना ये जो थे हमीद गुल, ISI के जो उस टाइम पे चीफ थे, वो खुद गए अफ़गानिस्तान, जाके उस स्टेट देखी, विटनेस की, बताया कि वाकई ही इंतहाई टॉलरेंट स्टेट थी। वो देखें, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं हमें कि वो उनमें कुछ चीज़ें बहुत सख्त थीं, या ये कि बहुत ज़्यादा शिद्दत से वो कुछ चीज़ें करते थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये उनका भी व्यू है कि वहाँ पर जो इस्लामिक शरिया थी वो नाफिज हुई,
اور انہوں نے وٹنس کیا کہ کرائم ریٹ بھی نیچے گیا, چوری بھی نیچے گئی, یعنی تمام وہ خرافات سوسائٹی میں جو کرائمز ہوتے ہیں وہ ڈاؤن گئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد کس طرح سے پورا نیریٹو بلڈ کیا گیا, ٹھیک ہے, یو ایس کی طرف سے, یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف سے, اور پھر وہ عرب سپرنگ 2011 میں جو چلی جس میں ڈیموکریسی انہوں نے تھوپی لیبیا کے اوپر, ایجپٹ کے اوپر, پھر سیریا میں جو کلیش چلایا جو ابھی تک چل رہا ہے, وہ رشیا اور امریکہ کی وار ہے, اور پس بیچ میں کون رہا ہے؟ سیریا, مسلمان بیچ میں پس رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسرائیل دیکھ لیں وہ فلسطین میں کیا کر رہا ہے, افغانستان دیکھ لیں جو 9/11 کے بعد جو اٹیک ہوئے, پھر عراق کو کس طرح ڈاؤن کیا, ٹھیک ہے, آپس میں مسلمانوں کو لڑوانا. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو ہیں نہیں, یہ تو بہت ایویڈنٹ باتیں ہیں کہ آج کے دور میں بھی وہی یہ حرکتیں کر رہے ہیں جو قریش کرتا تھا. قریش بھی یہی چاہتا تھا نا کہ بلڈ ہی نہ ہو اسلامک اسٹیٹ, تاکہ مثال ہی نہ آئے سامنے, مثال آ گئی تو ہم گئے. تو یہ بات ہے, ٹھیک ہے. جب بھی کوئی سوال پوچھے کہ پریکٹیکلٹی کہاں ہے, مسلمان کیوں نہیں بلڈ کرتے ایسی چیزیں, تو ہم یہ کہتے ہیں ہاں کچھ غلطیاں ہماری ہیں, لیکن آپ دوسری سائڈ کو نہیں نکال سکتے ایکویژن سے. آپ دیکھیں نا, ایک کنٹری ریسورسز پہ قابض ہو جائے, دوسری کنٹری کی ریسورسز پہ بدماشی کرے اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز قرار دیں انہیں اور ان کو ڈی ویلیو کریں, تو پھر ظاہر ہے کہ کس طرح اس کنٹری میں گروتھ ہو سکتی ہے. یہ بھی بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. تیسرا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کچھ ایکسپیڈیشنز بھیجے تھے, سریہ کہتے ہیں انہیں. غزوات وہ ہیں جن میں خود شریک ہیں, سریہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ کسی کو بھیجتے ہیں, کسی صحابی کو, اور وہ پھر وہاں پہ کسی انفارمیشن کے لیے جاتے ہیں, یا ویسے ہی کوئی کاروان قریش کا اس کو ذرا چیک کرنے کے لیے, تو ان کو سریہ کہتے ہیں. پھر غزوہ آف العشیرہ ہم نے دیکھا تھا, جو کہ کیا تھا کہ ابو سفیان کا کاروان سیریا سے واپس آ رہا تھا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے تھے, اور ارادہ یہ تھا کہ اس کاروان کو جو سامان ہے وہ ایز اے مال غنیمت لینا, اور یہ بالکل جائز تھا, یہ رابری نہیں تھی. یہ اصل میں جائز اس لیے تھا کیونکہ وہ مال اصل میں مسلمانوں کا ہی تھا, جو انہوں نے قریش نے مسلمانوں کو نکال کے مکہ سے لوٹ مار کر کے مسلمانوں کی وہ مال اپنے پاس رکھ لیا تھا, تو وہی مال واپس لینے جا رہے تھے صحابہ, تو یہ کوئی رابری نہیں تھی. لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, تو انہوں نے وہ اس چیز سے بچ کے نکل گئے, اور اس کے بعد انہوں نے قریش کو لیٹر لکھا کہ ہم اس جگہ پر موجود ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاروان آ رہا ہے ہم پہ اٹیک کرنے, تو ہمیں آپ کی مدد چاہیے. تو یہاں سے غزوہ بدر شروع ہوا, ٹھیک ہے. ابھی غزوہ بدر کی طرف بات جو ہے وہ جاری ہے. غزوہ بدر سے پہلے دو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آج. نمبر 1, سریہ آف عبداللہ بن جہش ٹو نخلہ. وادی نخلہ جو ہے یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے, یہاں پہ میقات بھی ہے. میقات سمجھتے ہیں, جہاں پہ جا کے جو ہے وہ احرام پہنا جاتا ہے. تو وادی نخلہ کی طرف عبداللہ بن جہش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وتھ سم صحابہ, اور مقصد یہی تھا کہ قریش کو جا کے چیک کرو اور کچھ نیوز لے کر آؤ, ان کو ایک کاروان وہاں پر ہے تو جا کر دیکھو. تو یہ جو تھا پورا میں آپ کو واقعہ انشاءاللہ سناتا ہوں. غزوہ العشیرہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے. واقعہ اصل میں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں 17واں منتھ آپ کہہ لیں ہجرہ کے بعد, تقریباً 1.5 سال کے بعد, رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کے ساتھ بھیجا نخلہ میں, اور اللہ کے نبی نے انہیں ایک لیٹر دیا جو کہا کہ 2 دن بعد تم نے کھولنا, ابھی نہیں کھولنا کسی وجہ سے. 2 دن بعد جو ہے انہوں نے لیٹر کو جب کھولا تو لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ if you see this writing of mine, اگر تم یہ چیز میری دیکھو لکھی ہوئی, then go forth until you reach Nakhla between Makkah and Taif, and there watch for Quraysh and learn of their news. یعنی مشن بتایا کہ مشن اب دیکھو. جب مشن انہوں نے پڑھ لیا عبداللہ بن جہش نے, تو انہوں نے کہا سمعنا واطعنا, کہ میں سنا اور میں نے بلیو کر لیا. یعنی وہ اتنے متقی صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ لبیک. اور پھر انہوں نے اپنے کمپینین سے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قریش کو جا کے وادی نخلہ میں دیکھیں, اس لیے تم میں سے جو کوئی آنا چاہتا ہے آ جائے, اور اس میں 100% مارٹرڈم ہے. یہ انہوں نے کہہ دیا, کشتیاں جلا کر آؤ. جیسے طارق بن زیاد نے کہا تھا کہ یہ مت سوچو کہ شاید ہم زندہ واپس آ جائیں, ظاہر ہے نظر آ رہا ہے مارٹرڈم, تو جس نے آنا ہے, جو مارٹرڈم کا شوق رکھتا ہے آ جائے, جس نے واپس جانا ہے وہ واپس چلا جائے. تو کچھ ان کے کمپینینز اور وہ جو ہے وہ آگے چلے گئے.
अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी की वजह से और समेना वाताना की वजह से। और हुआ ये कि साद बिन नबी वक्कास वो भी उनके साथ थे, और उतबा बिन गजवान उनका कैमल गुम गया वहाँ पे, और कैमल में वो टर्न्स ले रहे थे, तो वो सेपरेट हो गए और काफिले से भी सेपरेट हो गए। कौन? साद बिन नबी वक्कास और उतबा बिन गजवान। इनका रोल अभी बाद में आएगा और मैं आपको बताता हूँ क्या है। बाहर अब्दुल्ला बिन जहश जो है वो अपने कंपेनियंस के साथ कंटिन्यू किया उन्होंने, यहाँ तक कि उन्होंने उस वादी में जाकर देखा कि कुरैश जो है वो उसका एक कारवान वहाँ पे मौजूद है। तो उन्होंने अपने कंपेनियन से डिस्कस किया अब्दुल्ला बिन जहश ने कि अब क्या करें, कुरैश का कारवान यहाँ मौजूद है और वो भी हमसे थोड़ा डर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो हम पे अटैक कर देंगे, क्योंकि कुरैश ने भी देख लिया था अब्दुल्ला बिन जहश और इनके कंपेनियंस को। तो मशवरा किया कि क्या करें, या हम अटैक कर देते हैं या फिर ये कि इनका कारवान लूट लेते हैं, क्या करें। लेकिन ये कि वॉर तो इनएविटेबल नज़र आ रही है, लड़ाई तो मुझे नज़र आ रही है। लेकिन फिर एक डर भी था उन्हें कि ये सेक्रेड मंथ है, आपको पता है ना कि रजब का जो महीना है वो सेक्रेड है। 4 जो महीने हैं कुरान में जो सेक्रेड मंथ्स आए उनमें ये भी मंथ है। तो उन्होंने कहा ये सेक्रेड मंथ है तो इसमें हम जो है वो क्या करें। तो बहरहाल मशवरा जब हुआ तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि नहीं, वी शुड गो एंड फाइट, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपनी मजबूरी बयान कर देंगे कि इस वजह से हमें फ़ाइट करनी पड़ी, वरना ये अटैक कर देंगे हम पे, ठीक है। तो हुआ ये कि उन्होंने फ़ाइट किया और एक शख्स था अमर बिन अल हज़रमी, ये कत्ल हो गया, और 2 को उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया, कैप्टिव्स ले लिया, और उन कैप्टिव्स को लेकर मदीना पहुँचे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई उन्होंने कि या रसूलल्लाह हम वहाँ गए थे और फ़ाइट इनएविटेबल हो गई और हमें फ़ाइट करना पड़ा, जिसके नतीजे में उनका एक बंदा मारा गया और 2 लोग हम कैप्टिव ले आए हैं, तो या रसूलल्लाह आप बताइए क्या हमने ठीक किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं कही थी और ना तुम्हें ऑर्डर किया था कि सेक्रेड मंथ में कत्लो गारत करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो उन्हें लगा कि हम गए। आप देखें ना कि सहाबी इतना ओबीडियंट थे कि जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मेरा ये ऑर्डर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि बस अब तो हम गए, अब तो हम मुनाफिक हो गए, या अब तो हम बस अल्लाह ताला हमें पनिश करेगा। बहरहाल और सहाबा ने भी स्कोल्ड किया कि तुमने कैसे जुर्रत की सेक्रेड मंथ में जो है वो उन पे अटैक करके, ये तो कुरान के हुक्म के ख़िलाफ़ तुम गए हो, रवायात के ख़िलाफ़ गए हो। और फिर ये कि जो कुरैश था उनको भी एक मौका मिल गया, उनको ये मौका मिला कि देखो मुसलमान जो है फसाद मचाने वाले हैं, सेक्रेड मंथ का भी ख्याल नहीं रखा। अल्टीमेटली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत रिवील कर दी सूरह अल बकरा की, और वो आयत क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। आयत ये है कि दे विल आस्क यू अबाउट फाइटिंग इन द सेक्रेड मंथ्स, से कहो फाइटिंग विद इन देम इज़ अ ग्रेव सिन, बेशक उन मंथ्स में लड़ाई करना एक बड़ा गुनाह है। एंड ब्लॉकिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ अल्लाह एंड डिसबिलीविंग इन हिम आर एंड द सेक्रेड हाउस एक्सपेलिंग इट्स पीपल फ्रॉम इट इज़ मोर ग्रेवर। अल्लाह ने कहा कि ये ग्रेव सिन है, लेकिन इससे भी ग्रेव क्या है कि अल्लाह के रास्ते से लोगों को हटाना, मक्का से सेक्रेड लैंड से सहाबा को निकालना और सेक्रेड जगह को शिर्क का अड्डा बनाना, ये उससे भी ग्रेव है। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें इनडायरेक्टली एक इजाज़त दे दी कि ऑपरेशन ग्रेवर है, ऑपरेशन फाइटिंग से ज़्यादा ग्रेवर है। तो जब ऑपरेशन हो रही है तो फ़ाइट करने में कोई हर्ज नहीं। तो यहाँ से सहाबा को तसल्ली हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चले हमें आप कह लें एक छूट दे दी, और उनके सर से एक बहुत बड़ा बर्डन उतर गया कि ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। लेकिन उसके बाद आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुसलमानों का जस्टिस देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को ऑफ़र की कि आपके जो 2 कैप्टिव्स हैं हम इन्हें छोड़ देंगे, लेकिन जाहिर है कि वो कुरैश ने कुछ रैंसम भेजा उनके लिए, रैंसम देते थे ना कैप्टिव्स को छुड़वाने के लिए। तो रैंसम जब उनके पास लेकर आए कुरैश के लोग कि हमारे 2 बंदों को छोड़ दें, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम इनको अभी रखेंगे जब तक हमारे 2 कंपेनियंस, कौन, साद बिन नबी वकास और उतबा बिन गजवान, जो कि बीच में कैमल गुम गया था, मैंने आपको कहा था ना, बीच में वो सेपरेट हो गए थे, तो वो अभी तक आए नहीं थे वापस, क्योंकि उस दौर में कम्युनिकेशन का ज़रिया कोई नहीं था। तो हम उनका वेट कर रहे हैं कि जब तक वो नहीं आते हम तब तक आपके 2 लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और जब वो वापस आ गए खैरियत से, और उनका वहाँ पे रुकना अल्लाह की तरफ से एक हिकमत थी, यानी अल्लाह के हर काम में हिकमत है। देखें वो सेपरेट हो गए, वहाँ से मक्का चले गए। मक्का में वो जो है एक
لیڈر تھا صفوان، اس کے گھر رہے جا کے، سعد بن ابی وقاص اس کے دوست تھے، اور وہاں جا کے سعد بن ابی وقاص کا ابو جہل سے بھی ٹاکرا ہوا، اور جنگ بدر کے حوالے سے کوئی سعد بن ابی وقاص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی بتائیں، اور وہ پیشن گوئیاں یہ تھی کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تم پہ فتح دے گا عنقریب اور ہم تمہیں قتل کریں گے۔ یہ خبر قریش کو سعد بن ابی وقاص نے جب وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو دے دی تھی۔ وہ ابھی میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا آیا تھا، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ بہرحال جہاں تک بات تھی الحکم جو کہ جہاں تک بات تھی وہ جو شخص عمر جو مارا گیا تھا، اس کی بلڈ منی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جسٹس کا ایلیمنٹ تھا کہ اس کا بلڈ منی دیا، قصاص دیا اس کا، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو کیپٹیو تھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کے وہ مسلمان ہو گیا، اس کا نام تھا الحکم بن کیسان، وہ سنسیئر مسلم بن گیا، یہاں تک کہ برمونا کا ایک بیٹل تھی جو آگے جا کر آئے گی۔ برمونا جو ہے یہ ایک کنویں کا نام تھا، تو وہاں پہ یہ شخص مارا گیا، شہید کیا گیا، ٹھیک ہے۔ الحکم، آپ دیکھیں اللہ کس طرح کسی کو جب ہدایت دینی ہو، کسی کی قسمت میں شہادت لکھی ہو، تو کیسے کہ وہ شخص کیپٹیو آیا تھا اور واپس جا رہا تھا، لیکن مسلمانوں کا حسن اخلاق دیکھ کے مسلمان ہو گیا اور اللہ نے شہادت دی اس شخص کو، ٹھیک ہے۔ تو بلڈ منی جو ہے وہ اس کا دیا گیا، عمر جو کہ شخص قتل ہو گیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اینڈ تک کوشش تھی کہ پیس رہے، ٹھیک ہے، اور لڑائی نہ ہو، لیکن لڑائی انیویٹیبل ہو چکی تھی اور لڑائی تو ہونی تھی ڈیفینیٹلی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پرمیشن دی گئی قرآن مجید میں، کھلی پرمیشن دے دی گئی مسلمانوں کو کہ اب تم فائٹ کر سکتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے تمہارے۔ پہلے سٹیج تھی صبر کی، پہلے جہاد بن نفس تھا، لیکن اب جہاد پراپر یہ فائٹ والی آ گئی کہ نہیں اب تم بھی آرمز اٹھاؤ، ادروائز یہ لوگ تمہیں ایزی لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلیئر کٹ جو ہے انسٹرکشن وہاں پہ آ گئی۔ لیکن یاد رکھیں کہ ملٹری جو ایک سلوشن ہے اس کو اسلام نے لاسٹ رکھا ہوا۔ ہم پہ ایک الزام لگتا ہے نا، اسلام واز اسپریڈ بائی دا سوارڈ، تو اس پہ وہ T.W. آرنلڈ کی پوری کتاب ہے ایکسپینشن آف اسلام، اس نے اس کتاب میں ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ اسلام سوارڈ سے سپریڈ نہیں ہوا ہے بلکہ اسلام اپنی ٹیچنگ سے سپریڈ ہوا ہے، اور یہ ایک الزام ہے۔ سوارڈ تب اٹھائی جاتی تھی جب آپشن کوئی نہیں بچتی تھی، اور ظاہر ہے جب اسلام کو ایکسپینڈ کرنا تھا اور لوگوں کو ان مظالم سے نکالنا تھا، جیسے پرشیا میں اوفینسو اٹیک تھا، ڈیفینسو نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پرشیا مسلمانوں پہ اٹیک کر رہا ہے ابو بکر صدیق کے دور میں، وہ اوفینسو اٹیک تھا، وہ اٹیکنگ چیز تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پرشیا میں ایک تو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہوئی تھی وہ فتح ہوگا، دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ مظالم میں تھے اور وہاں پہ شرک برپا تھا، تو ان چیزوں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے وار ضروری تھی۔ یہ دوسری جو ہے وہ ہوتی ہے شکل وار کی۔ اب دیکھیں آپ کہ یہ لوگ جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ سوارڈ سے پھیلے اور یہ اور وہ، ان کی اپنی تاریخ کیا ہے؟ برٹش امپائر کیسے پھیلا ہے؟ اصل میں تو وہ سوارڈ سے پھیلا ہے، اصل میں تو وہ بلڈ شیڈ سے پھیلا ہے، ٹھیک ہے۔ الجیریا میں کیا کیا انہوں نے، یہ 19 سینچری کی بات ہے۔ فرانس نے کیا کیا، فرانس کیسے پھیلا ہے، فرینچ امپائر، اور یہ جو امریکن امپائر ہے کیسے پھیلا ہے، ویتنام میں کیا کیا، کوریا ساؤتھ کوریا میں کیا کیا انہوں نے جا کے، پھر انہوں نے افغانستان میں کیا کیا، عراق میں کیا کیا۔ آج تک وہ جو ہے وہ بس سوری کرتے ہیں، جو ہے اپنا ٹونی بلیئر اور یہ جو جارج ڈبلیو بش تھا، ابھی تک جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ ہم غلط تھے، لیکن بس اس نے بس ایک سوری کی ہے، دیٹس اٹ، کہ سوری وی گاٹ اٹ رانگ۔ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن وہاں کوئی نہیں تھے، اور ایون امریکن گورنمنٹ نے خود ہی ان کو ایکسپوز کیا بعد میں جو گورنمنٹ آئی تھی اوباما ایڈمنسٹریشن، کہ انہوں نے غلط سٹیپ لیا تھا۔ تو یہ جو لوگ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ان کی اپنی تاریخ کیا ہے۔ تو امریکہ تو چھوٹی سی بات پہ وار پہ چلا جاتا ہے، آئل اینڈ گیس کی کوئی جنگ ہو یا کوئی ریسورس پہ قابض ہونا ہو کسی کے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں یہ لیسن نہیں دے سکتے، ہیومن رائٹس کے لیسن وہ اپنے پاس رکھیں۔ they have the audacity to teach us human rights، جبکہ ان کی اپنی ہسٹری ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت خراب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جی ایک بہت زبردست واقعہ ہے چینج آف قبلہ کا۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ پہلے قبلہ کیا تھا، مسجد اقصیٰ، مسجد قبلتین گئے ہیں وہاں پہ چینج ہوا تھا نا۔ تو پہلے مسجد
اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، اور اس کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کی ایک حکمت بیان کی ہے اسکالرز نے کہ جیوز کے ساتھ ٹو میک سم سارٹ آف این ایفیلیشن، کیونکہ جیوز کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک دل لگی بیت المقدس سے تھی، تو شاید کہ ان کا دل تھوڑا نرم ہو جائے کہ مسلمان ہم میں سے ہی ہیں، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کے فالوورز ہیں، شاید کچھ ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد جب اچانک سے یہ چینج کیا گیا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کا بھی ٹیسٹ لیا۔ آپ دیکھیں نا، یہ بہت عجیب بات ہے کہ صحابہ نماز پڑھیں، ایک دم کوئی آ کے بتاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہی آ گئی اور قبلہ آج سے چینج ہو گیا۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا کیوں، اور اللہ نے پھر ان کی تعریف کی قرآن کہ ان لوگوں نے حق چکا دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی کیوں تک نہیں پوچھا، کیوں؟ انہوں نے کہا اچھا چلو جی اس رخ کر کے نماز پڑھو، یعنی مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو وہ کامیاب ہو گئے اس ٹیسٹ میں۔ ٹیسٹ آف اوبیڈینس تھا یہ، ٹھیک ہے، کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ ایسی زبردست ہو گئی تھی کہ انہوں نے کیوں تک نہیں کیا۔ لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، کچھ لوگ منافق تھے ظاہر ہے اس دور میں، انہوں نے بہت سے کویسچنز ریز کیے کہ اوہو یہ لگتا ہے کہ جیوز کے ساتھ بات نہیں بنی تو اب دوبارہ قریش کی طرف جا رہے ہیں۔ جیوز نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کنفیوز ہو گئے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ نے آیات اتاری نہیں، سیقول السفہاء، دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، کہ بے وقوف لوگ، نادان لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ کنفیوز ہو گئے، قبلہ چینج کر لیا۔ اللہ نے اس کا آنسر دیا، وہ کہتے جی کہ یہ اب اس طرف مائل ہو رہے ہیں دوبارہ سے، قریش کی طرف، ان کی فیور لینا چاہ رہے ہیں، ڈر گئے۔ قریش نے کہا جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو پتہ لگ گیا نعوذ باللہ کہ اس کا ریلیجن غلط ہے اور ہمارا ریلیجن ٹھیک ہے، اس لیے وہ دوبارہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو ہر بندے نے اپنا اپنا ویو دیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اپنا ویو دیا، اور وہ ویو کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت سورہ البقرہ کی جو میں نے آپ کو کہا ہے، اللہ نے کہا کہ وی سی دا ٹرننگ آف یور فیس ٹو دا ہیون، ناؤ شیل وی ٹرن یو ٹو اے قبلہ دیٹ ول پلیز یو، دین ٹرن یور فیس ان دی ڈائریکشن آف دا سیکرڈ مسجد، ویر ایور یو آر ٹرن یور فیسز ان دیٹ ڈائریکشن۔ اللہ نے کہا یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں آپ کا اپنا دل بھی یہی ہے کہ قبلہ مکہ ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پرسنل وش بھی تھی اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم آپ کا یہ دیکھنا نوٹ کرتے ہیں، اس لیے آج سے اے نبی آپ اس طرف اپنی ڈائریکشن کیجیے۔ اب یہ ایک پرفیکٹ موقع تھا منافقین کے لیے کہ وہ پوائنٹ ریز کرتے، ٹھیک ہے، یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک دم سے ڈائریکشن آف قبلہ کیوں چینج ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جیوز کو یہ ریئلائز کروایا جائے کہ تم دیکھو پہلے بیت المقدس کی طرف سارے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس بھی ہمارا ہے، لیکن اب واپس سب کو کہاں لایا جا رہا ہے؟ دین ابراہیمی کی طرف، کیونکہ کعبہ تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اور جیوز کے بھی بڑے وہ ہیں۔ تو جیوز کو تو چاہیے تھا ہمبل ہو جاتے کہ بیت المقدس کی جگہ اب تو ہمارے جو بڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے جو گھر بنایا ہوا ہے اللہ کا گھر، اس کی طرف ہمارا منہ کروایا جا رہا ہے، لیکن بجائے کہ ہمبل ہونے کے مزید انہوں نے خار کھا لی، یہاں تک کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شخص بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتا رہتا تو قریب تھا کہ ہم اس کو نبی مان لیتے۔ منافقت دیکھیں، یعنی پہلے ریجیکٹ کیا کرتے رہے اور نہیں ماننا تھا انہوں نے، یہ تو ویسے ایک بہانہ بنا رہے ہیں نا اب تانا دینے کے لیے کہ ہم مان لیتے، لیکن اب تو بالکل نہیں مانیں گے۔ تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ وہی گھر ہے جو ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، تو خار کس بات کی ہے؟ وہیں اللہ نے دوبارہ دین ابراہیمی کی طرف تمہیں رجوع کروایا تو تم بھی کرو۔ یہ کب ہوا تھا چینج؟ یہ جو اٹ ہیز بین ڈاکومنٹڈ کہ جو پہلی نماز کعبہ کا رخ کر کے پڑھی گئی وہ ظہر کی نماز تھی، اور یہ خبر صحابہ تک فجر کی نماز میں پہنچی تھی، اور صحابہ نے، میں نے آپ کو بتایا، ایک سوال نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور قبلہ چینج جو ہے مدینہ میں عصر کے ٹائم پہنچا، یہ نیوز عصر کے ٹائم پہ، اور پھر عصر کی نماز جو ہے وہ کس طرف کر کے پڑھی گئی؟ اس طرف جو ہے مکہ کی طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ while the people of Quba were praying the Fajr prayer, a person came to them saying, the messenger of Allah has had in this night Quran revealed to him, and it orders that we face the Kaaba, so face it. They were facing Sham, and without saying anything they turned towards the Kaaba. اس طرح کا ایمان اللہ کو درکار ہے، ٹھیک ہے،
آج کے دور میں دیکھیں بہت وسوسوں کا دور ہے، گرے ایریاز بہت زیادہ ہیں، تو ثواب کمانا آج کے دور میں بہت آسان ہے۔ ہمارا تو ٹیسٹ ہی کوئی نہیں ہوا نا۔ آل وی ہیو ٹو ڈو از کہ سنت کو پکڑے رکھیں، سنت طریقوں پہ چلتے رہیں، اور جو اوتھینٹک اسلام ہے اس کو پکڑ کے رکھیں، بس دیٹس اٹ۔ ہمارا تو صحابہ والا ٹیسٹ ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کس طرح انہوں نے طعن و تشریح کی مسلمانوں کو۔ تو پھر یہ آیا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت ریویل کی سورہ البقرہ کی، سیقول السفہاء، تو یہ آیت ہے جی، the fools among the people will say، فولش لوگ لوگوں میں سے کہیں گے، what has turned them from the qibla to which they were used، say to Allah belong both the east and west، he guides whom he wills to a way that is straight۔ سبحان اللہ، بات ہی ختم۔ آپ انہیں جواب دیں کہ اللہ کی مرضی، اللہ مغارب اور مشارق دونوں کا رب ہے، جدھر چاہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا تمہارا قبلہ سیٹ کرنے کے لیے، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو یہ ہے اصل میں بات قبلہ چینج کا جو پورا واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد ایک فقہی ایشو ارائز ہوا، کچھ صحابہ نے یہ سوال کیا کہ واٹ آف آر پریویس پریئرز جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی، یہ ویلڈ سوال ہے۔ اور کچھ صحابہ نے سوال کیا کہ ہم میں سے کچھ فوت ہو گئے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے جو بھی نمازیں پڑھی مسلمان ہو کے وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی تھی، ان کا کیا؟ تو اس کا جواب بھی قرآن مجید نے ہی دیا، سورہ البقرہ میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا، اینڈ وی اپوائنٹڈ دا قبلہ ٹو وچ یو ور یوزڈ only to test those who followed the messenger from those who would turn on their heels۔ پہلے مقصد بتا دیا کہ قبلہ چینج کا مقصد کیا تھا، کہ ہم تم میں سے ان بعض لوگوں کو ٹیسٹ کرتے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سچے پکے مومن ہیں۔ تو ٹیسٹ تو کرتا ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں بہت سے نوجوان دائی بننا چاہتے ہیں اور ہمیں شاید ایک گلیمر بھی نظر آتا ہو، کیمرے کے سامنے آنا، آڈینس کو ایڈریس کرنا، ٹھیک ہے نا، لیکن آسک می وین یو آر آن اسٹیج اور آپ دین کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ٹیسٹ کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا۔ یہ آپ کبھی مجھ سے پوچھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسان نہیں ہے دائی بننا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں گلیمر بہت نظر آتا ہے لیکن اللہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں دے، ہم آسانی کا ہی سوال کرتے ہیں، ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ والے ٹیسٹ ہمارے ہوں، تو اللہ آسانی دے، لیکن یہ کہ صحابہ کو ٹیسٹ تو اللہ نے کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے خود بتا دیا کہ ہم نے اس لیے ٹیسٹ کیا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انڈیڈ اٹ واز مومنٹس، یہ چینج بہت بڑی تھی، ہضم کرنا اس کو بڑا مشکل تھا، لیکن ایکسیپٹ ٹو دوز گائیڈیڈ بائی اللہ، جن کا دل اللہ نے تھاما ہوا ہے، جن کو گائیڈنس اللہ نے دی، ان کے لیے یہ آسان تھا، مشکل کام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ نیور وڈ اللہ میک یور فیتھ آف نو افیکٹ، یہ ہے جواب کہ اللہ کبھی بھی تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ثابت ہوا کہ تمہاری جو پچھلی پڑھی نمازیں انہیں اللہ ضائع نہیں کرے گا، تو صحابہ ریلیکس ہو گئے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں قرآن کتنے خوبصورتی سے نازل ہوا ہے، جو پرابلم صحابہ کو آتا تھا وہ آیت آ جاتی۔ تو اس طرح سے قرآن کو پڑھا جائے تو دیکھیں ہر بندہ قرآن کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرے گا کہ اچھا اس کا یہ سیاق و سباق تھا، اس آیت کا یہ اس موقع پہ آئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت خوبصورتی ہے قرآن مجید کی کہ 23 سال میں اس طرح سے نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جوز آئے طعن و تشریح کرنے، جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہم سے حسد کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا حسد صاف نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر جواب دیا وہ ہم سے حسد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ قبلہ جو ان سے لے لیا گیا، بدقسمت ہے نا، یعنی دین ابراہیمی، اس سے ہٹ گئے، وہ قبلہ جو ان سے لے لیا گیا اور وہ فضل جو ان سے لے لیا گیا وہ اب ہمیں دے دیا گیا، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے سورہ البقرہ جو ہے وہ جب بھی آپ پڑھیں تو اس کی مین تھیم ذہن میں رکھیں، وہ ہے ٹرانسفر آف لیڈرشپ، ٹھیک ہے۔ سورہ البقرہ کی مین تھیم ہے ٹرانسفر آف لیڈرشپ، فرام ہوم، بنی اسرائیل ٹو مسلم۔ پہلے بنی اسرائیل کے پاس کافی عرصہ لیڈرشپ رہی، ناکام ہوئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بہت سی چینجز کی اپنے دین میں، اب مسلمانوں تک، اسی لیے سورہ البقرہ بہت ہارش ہے۔ سورہ البقرہ کو الحمدللہ میں نے 3 بار پڑھا ہے اور بھی پڑھنا ہے، ابھی تو ظاہر ہے کہہ نہیں سکتے فل سمجھ آئی ہے، لیکن جتنا میں نے دیکھا سورہ البقرہ آئینہ ہے
مومن کے لیے آئینہ ہے, مرر. اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ ہم ایمان میں کیسے ہیں اور اللہ کے ہمارا کیا سٹیٹس ہے, سورہ البقرہ کو ڈیٹیل میں پڑھیں, سب سامنے آ جائے گا, ٹھیک ہے, پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں. اس لیے وہ ہارش کیوں ہے, کیونکہ ڈانٹا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کو تو ڈانٹ لگائی ہے اللہ نے, ان کی فرد جرم عائد کی ہے کہ انہوں نے یہ کرائمز کیے, اس لیے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ساتھ میں مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ریئلائز کروایا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لائے, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اچھا, یہ ایک سوال کل ایک سسٹر نے لمز میں مجھ سے کیا بھی کہ قرآن کی آیت ہے علی بھائی, تو جب میں اس آیت کو پڑھتی ہوں میں سٹریس میں آتی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اسلام پہ پورا تو عمل نہیں کر رہی, آئی ٹرائی مائی بیسٹ, لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں مجھ سے نہیں ہو رہی, تو پھر اس کا مطلب کیا میں منافق ہوں؟ تو یہ بہت اچھا سوال ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کو نمبر 1 رکھو, پرائرٹی نمبر 1 رکھو, اور ٹرائی یور بیسٹ ٹو ایکٹ اپون اسلام. شاید میں بھی پورا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, ہم میں سے کون ہے جو کلیم کر سکتا ہے کہ اسلام پہ پورا عمل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو پرفیکشن ہے نا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی میں کوئی شارٹ کمنگ آ رہی ہے یا وہ کوئی ایک آدھا کام, اب اس کا مطلب نہیں کہ ایک آدھی نماز چھوڑ رہا ہے. دیکھیں, نماز تو چھوڑنا بنتا ہی نہیں, نماز تو فرض ہے, وہ تو پڑھنی ہے. یہاں پہ میری مراد یہ ہے کہ میں بھی کسی ایک کام میں آپ شاید اتنا نہیں کر رہے جتنا کوئی دوسرا کر رہا ہے, تو سٹریس آتا ہے کہ یار میں بھی اتنا کروں. تو اس میں دیکھیں آپ لوگ ان احادیث سے تقویت پکڑیں کہ اللہ کو درکار اکثر و عملہ نہیں ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا سورہ الملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا, کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تم میں سے دیکھوں کہ اکثر عمل, کثرت سے عمل کرنے والا کون ہے. اللہ نے کیا کہا؟ احسن عملا, کہ یہاں سے کون کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جس انسان نے یہاں سے عمل کیا نا, اللہ نے اسے بخش دیا, چاہے اس کے عمل کثیر نہیں تھے. جیسے آئی تھنک یہ ہے اپنا ایک اسکالر ہیں, میرے ذہن سے اچانک ان کا نام نکل گیا, بہرحال انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے قریب ہونے کے مختلف طریقے ڈھونڈے, کوشش کی کہ ان طریقوں پہ چلوں. پہلا طریقہ کہتے ہیں میں نے نوافل کا پکڑا کہ نوافل میں بڑھوں. کہتے جب میں اس طریقے کی طرف گیا تو اس دروازے پہ میں نے بڑے لوگوں کو پایا, یعنی بہت سے لوگ نوافل پڑھ رہے تھے آلریڈی. پھر کہتے میں نے اذکار کا طریقہ اپنایا, بہت اذکار کا, اور جب میں اس دروازے پہ پہنچا تو بہت سے لوگ اس دروازے پہ آلریڈی کھڑے تھے. کرتے ہیں لوگ اذکار بہت, ماشاءاللہ عبادت گزار بہت ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں نے روزوں کا دروازہ پکڑا, نفلی روزوں کا, اس دروازے پہ بھی میں نے بہت کثیر تعداد پائی, لوگ کرتے تھے. پھر کہتے کہ میں نے خشوع و خضوع کا دروازہ پکڑا, یعنی یہاں سے عمل کرنے کا, وہاں پہ میں نے بڑے کم لوگوں کو پایا. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل ہے جو یہاں سے ہوتا ہے. اسی لیے وہ پروسٹیٹیوٹ جس نے کتے کو پانی پلایا تھا وہ کہاں سے تھا؟ یہاں سے تھا, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے, اور وہ 3 لوگ جو غار میں پھنسے ہوئے تھے, سنا آپ نے واقعہ, تینوں نے دعا کی, پتھر پیچھے ہوتا ہے, ان میں سے ایک کون تھا؟ اس نے کہا یا اللہ میں زنا کے بالکل قریب تھا. آپ سوچیں ایک بندہ یہاں تک ایسے تو نہیں پہنچ جاتا. میری کزن مجھے پسند تھی, اس نے کہا, اور آئی واز اباؤٹ ٹو انٹر ہر. اس سے زیادہ جو ہے گرافک اور کیا ہو سکتا ہے؟ افیئر تھا تو یہاں تک بات پہنچی نا, ایک دم تو نہیں بات یہاں پہنچتی. تو اس نے اس موقع پہ مجھے کہہ دیا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, اے اللہ میں تیری خاطر پیچھے ہٹ گیا. اگر یہ عمل پسند آیا تو ہٹا دے پتھر کو, اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا تھا اللہ نے پتھر ہٹا دیا. تو گناہ گاروں کے جو عمل ہیں اگر وہ یہاں سے کیے جائیں, ہم سب گناہ گار ہیں, تو وہ قابل قبول ہے انشاءاللہ. پھر دیکھیں وہ صحابی, اللہ کے نبی نے کہا جنتی ہے, صحابہ حیران رہ گئے, پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا. اس کے ساتھ رہے, وہ تو کچھ خاص کرتے ہی نہیں, نماز پڑھتے ہیں بس, دیٹس اٹ. تو کرتے وہ کیا تھے خاص؟ رات سونے سے پہلے سب کو معاف. تو اکثر و عملہ کی بجائے اللہ کی درکار ہے احسن و عملہ, جو کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو صاف کرنا ہے, یہی تو پرپز ہے. ورنہ تو دیکھیں نا, کئی لوگ نمازی ہیں, عبادت بہت کرتے ہیں, چینج کوئی نہیں آتی, بیہیویئر میں بھی چینج نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ ڈسپلن میں کوئی چینج ہے, نہ اینگر مینجمنٹ میں کوئی چینج ہے, نہ کوئی عاجزی آ رہی ہے ان میں, زبان بالکل اسی طرح ہارش ہے, اسی طرح تیز ہے, نتھنگ. تو ٹھیک ہے, وہ قابل قبول شاید ہے, فرشتے نوٹ کر لیں گے حاضری, لیکن وہ عبادت نہیں ہے, وہ عادت ہے.
عادت میں اور عبادت میں بہت فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی نماز عادت ہوتی ہے، بس پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا فرق وہ نہیں آ رہا. تو اس پہ غور کریں، خشوع و خضوع اپنے ایمانوں کو ریوائیو کریں. اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ کی نماز سیٹ نہیں ہے تو پڑھیں. ریاض الصالحین کتاب ہے، اس کا چیپٹر کھولیں، بک آف ورچوز، اس میں دیکھیں نماز کے فضائل کیا، آپ کا ایمان بڑھے گا. ایسی حدیث پڑھیں کہ نماز سے ملتا کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نماز پڑھنی کیسے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بہت جلدی سلام پھیر لیا اور گھر چلے گئے. گھر جا کے کام کر کے واپس آئے. صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے کبھی اس طرح سے یعنی اتنی جلدی نماز سلام پھیرا اور چلے گئے؟ کہا کہ میرے گھر میں کچھ سونا پڑا ہوا تھا مال غنیمت میں سے، وہ میرے ذہن میں تھا. دیکھیں نا، وہ اتنا خیال رکھتے تھے نماز کا کہ بس میں تھا کہ اسے صدقہ کر دوں یا کسی کو دے دوں اور بس، تاکہ میرا یہ ذہن سے بوجھ اتر جائے. تو وہ اتنا خیال رکھتے تھے. تو ہماری نمازیں آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہیں، ہم سب کی. اللہ تعالیٰ بس خشوع و خضوع ہمیں دے. اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھیں جو انسان نماز میں کھجلی کرتا ہے یا ادھر ادھر دیکھتا ہے یا بہت ان اٹینٹیو ہوتا ہے نماز میں، تو یہ شیطان کا کچھ حصہ ہے. شیطان اس کی نماز میں سے کچھ حصہ لے رہا ہے کہ وہ کبھی ادھر دکھاتا ہے کبھی ادھر دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، ان اٹینٹیو کرتا ہے انسان کو. تو کوشش پوری کرنی چاہیے خشوع و خضوع کی، کیونکہ اللہ کو خشوع و خضوع پسند ہے. ٹھیک ہے، تو اس سوال کا آنسر جو انہوں نے پوچھا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، مجھے سٹریس دیتا ہے کہ پورا کا پورا میں آئی نہیں ہوں اسلام میں. تو اس کا جواب یہ کہ پورا کا پورا آنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ رسول سے محبت، اللہ رسول کو نمبر 1 رکھنا اور اسلام کو ضابطہ حیات ماننا. ٹھیک ہے، باقی یہ کمزوریاں ہیں، فجر پہ نہ اٹھنا ہر ایک سے ہوتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ منافق ہو گیا فجر پہ نہ اٹھ کے. ٹھیک ہے، although منافقت کی ایک نشانی ہے کہ فجر اور عشاء کو چھوڑنا، لیکن یہ کہ کچھ لوگ کی مجبوری کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں بٹ انہیں اسٹرائیو کرنا چاہیے. they should always strive to wake up for فجر. ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کو عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ بس جی ٹھیک ہے میرے سے تو ہو ہی نہیں سکتا تو میں نہ کروں. ہاں، اس کا سوال ضرور ہوگا. لیکن بیک ٹو دا ٹاپک، بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ سورہ البقرہ، یہ سارے جو سیرت کے واقعات اب چل رہے ہیں نا مدنی فیز کے، قبلہ کا چینج ہونا اور جو پرانا یہ جو سریہ ہوا تھا عبداللہ بن جہش کا، وہ ساری آیات سورہ البقرہ میں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سورہ البقرہ صحابہ کو صحیح ٹیسٹ کرنے آئی تھی، جھنجھوڑنے آئی تھی. یہ قبلہ کا چینج کا واقعہ بھی جو ہے، تاکہ اللہ یہ چیک کر لے کہ کیا یہ پورے کے پورے آگے ہیں یا ابھی تک ان میں کچھ تھوڑا سا ایلیمنٹ جاہلیت کا تو نہیں ہے، کوئی خوف تو نہیں ہے. دیکھیں نا، جیسے صحابہ کے واقعات ہیں، انصار و مہاجرین آپس میں لڑنے لگے تھے ایک دن. میں نے آپ کو واقعہ پچھلی کلاسز میں سنایا تھا. تو انصار کو جا کے، جو یہ تھا عبداللہ بن ابی نے انصار کو اکسایا تھا، میں نے آپ کو سنایا تھا. ٹھیک ہے، ایک وہ بزرگ تھا ان کا قریش کا خبیث، اس نے کان بھرے تھے انصار کے کہ اوس اور خزرج لڑا کرتے تھے. اس نے پوئٹری شروع کر دی وہاں پہ لڑانے کے لیے. تو پھر انصار قریب تھا آپس میں دوبارہ لڑ پڑتے اوس اور خزرج. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا جاہلیت کی طرف واپس جا رہے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو ثابت ہی ہوا کہ دس کیم ٹو ٹیسٹ صحابہ، کہ کہیں کوئی عنصر تھوڑا سا پرانا تو نہیں ہے. تو یہ اس سے مراد ہے. دیکھیں، آپ کلچر سے نہ ڈریں. کلچر کے پریشر میں آ کے دین پہ نہ عمل کر پانا یہ معیوب بات ہے. اس کا سوال ضرور ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر ابھی تک وہ کلچرل ٹریس موجود ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ اپنی بہنوں کو انہیریٹنس نہیں دیتے، کلچرل چیز ہے نا، بس ٹھیک ہے جہیز دے دیا، تھوڑے بہت گفٹس دے دیے اور لارا لگایا اور بس دیٹس اٹ. تو یہ چیز ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے آئے نہیں ہو، نماز پڑھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، عمرے کر رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، انہیریٹنس دی نہیں، تو یہ کون سا دین ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اس سے مراد ہے. تو ان چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد جی آپ کو پتہ ہے کہ روزہ اور زکوٰۃ فرض قرار دے دیے گئے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے جی جنگ بدر سے پہلے کی. رمضان کا جب مہینہ شروع ہونے والا تھا تو اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں، یعنی 1.5 سال بعد ہجرہ کے، رمضان میں روزے اللہ نے فرض قرار دے دی. اور وہ بھی آیت سورہ البقرہ میں ہے. سورہ البقرہ بہت ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے، اس پورشن آف سیرہ کے ساتھ. اور سیم ایئر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکوٰۃ بھی فرض قرار دے دی مسلمانوں. ٹھیک ہے، اور جو 2 عیدین ہیں ہماری، یہ جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی
کہ ہر قوم کے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں امیوزمنٹ کے ایونٹس. تم لوگوں کے امیوزمنٹ کے ایونٹس یہ 2 ہیں, ان کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے. تو یہ انجوائمنٹ والے ایونٹس ہیں ہمارے 2, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہم کو بتائی, نہ ہی ہم پہ فرض کی ہے, نہ ہی کوئی اور ایونٹ ہے ان کے علاوہ. اگلا الحمدللہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی, دا گریٹ غزوہ آف بدر. اس کے کچھ پریلیمنری ایونٹس ہیں, انشاءاللہ اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ کیسے معاملہ یہ چلا. رمضان میں شروع ہوئی تھی غزوہ بدر, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے 17th of رمضان تھا, 19 months after رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمیگریشن. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو ہی چیک کرنے نکلے تھے. ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ ظاہر ہے ایک جنگ ہو جائے گی, لیکن اس کے امینے چانسز نظر آ رہے تھے کہ جنگ تو ہوگی, اور اجازت بھی مل گئی تھی مسلمانوں کو کہ لڑو ان سے جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا. تو مسلمان تو فل جوش میں نکلے تھے اور لڑائی کی ہی نیت سے نکلے تھے کہ لڑنا ہے جا کے, اسپیشلی جو مہاجرین تھے. ابو سفیان نے, میں نے آپ کو بتایا, لیٹر لکھا تھا ابو جہل کو اور قریش کے لیڈرز کو کہ ہمیں فورسز بھیجیں ہیلپ کرنے کے لیے, ہم اس علاقے میں موجود ہیں بدر میں, مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہے, میں نے پتہ کرا لیا ہے, تو آپ بھی اپنے کچھ بندے بھیجیں. یہ جو قافلہ تھا بڑا امپورٹنٹ تھا, اس میں 1000 کیملز تھے, اس قافلے میں 1000 کیمل تھا, ٹھیک ہے, اور 50,000 دینار کا سامان ورتھ آف لگیج اس میں موجود تھا. یعنی آپ سمجھ لیں مکہ کی تمام ویلتھ اس قافلے پر موجود تھی. یہ اتنا امپورٹنٹ قافلہ تھا, ٹھیک ہے, اس لیے ابو سفیان کو ڈر بہت تھا. تو ابو سفیان نے جو ہے وہ پھر لیٹر لکھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو بھیجا سکاؤٹنگ کرنے کے لیے سیکریٹلی, کہ جا کے سکاؤٹنگ کرو اور دیکھو قریش کیا کر رہا ہے. یہ اسٹریٹجی تھی اللہ کے نبی کی. انٹیلیجنس بیورو جیسے ہمارے یہاں ہیں, انٹیلیجنس سروسز صحابہ پرووائڈ کرتے تھے سکاؤٹنگ کر کے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب لیٹر لکھا, اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نیریٹ کرتے ہیں, انس بن مالک, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ آؤٹ مدینہ میں اینڈ اسپوک ٹو صحابہ سے اسپیچ کی انہوں نے. We have a pursuit, so whoever has a ready camel, let him ride with us. صاف اعلان, ہم ایک پرسوٹ میں نکل رہے ہیں, قریش کا پرسوٹ ہے, ان کو جا کے اٹیک بھی کرنا پڑ سکتا ہے. جو نکلنا چاہتا ہے اپنا کیمل لے آئے اور ہمارے ساتھ نکل جائے. تو کون کون نکلا انشاءاللہ, ظاہر ہے 300 کے قریب لوگ تھے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ کون تھے جو مین کریکٹرز ہیں اس میں. 12th نائٹ کو وہ نکلے مدینہ سے, 12ویں کی رات رمضان کی نکلے, اور 17ویں کی رات آپ کو ہوتا ہے بیٹل آف بدر جو ہے وہ 17ویں کے دن. 300 کے قریب لوگ تھے, 313 کا فگر آتا ہے, ٹھیک ہے, تو تقریباً 313 آپ کہہ لیں. 8 لوگ جو ہے نہیں جا سکے, ان کے پاس ویلڈ ایکسکیوزز تھے. وہ 8 لوگ کون تھے؟ ان میں سے 3 مہاجرین تھے. اینی گیسز؟ حضرت عثمان, وہ تو بہت کامن ہے. حضرت عثمان کے رکنے کی وجہ حضرت رقیہ کی بیماری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. اور دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے خاوند کا اپنی وائف کے پاس ہونا اس کی بیماری کی حالت, کیونکہ وہ جیون ساتھی ہیں ایک دوسرے کے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں, وہ عورت ہسپتال میں اکیلی پڑی ہوئی ہے, اس کا مسکیریج ہو رہا ہے, میاں باہر ہے, اس کو فکر ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. عورت کو لونڈی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمارے کلچر میں, کچھ فیملیز, ساریوں میں نہیں, لیکن ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں. تو بہرحال حضرت عثمان غنی سب سے پہلے, اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ انہیں اجازت دی. ویلڈ ایکسکیوز تھا. ویلڈ ایکسکیوز کا یہ مطلب ہے کہ یہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ انہیں مدینے میں رہ کے وہی ریوارڈ مل گیا جو جنگ بدر کے صحابہ کو ملا, یعنی اللہ کی طرف سے کمپنسیشن تھی, ٹھیک ہے. طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید, یہ لوگ تو سکاؤٹنگ پہ گئے ہوئے تھے, جب تک یہ واپس آئے جنگ ہو چکی تھی, ٹھیک ہے, تو ان کا ویلڈ ایکسکیوز تھا, شامل نہ ہونے کا, ان کو بھی ریوارڈ مل گیا. 5 انصاری تھے جن میں ابو لبابہ تھے, عبد المنذر تھے. وہ کیا ایکسکیوز تھا؟ مدینہ میں انہیں چھوڑا گیا, کسی کو تو چھوڑنا تھا نا چارج دینے کے لیے, تو یہ 2 تھے, اور انہوں نے لبیک کہا کہ ٹھیک ہے جیسے اللہ کے نبی کہتے. سعد بن عبیدہ کو سانپ نے ڈس لیا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ شہادت دی ان کی ڈیووشن کی کہ سعد واقعی آنا چاہتا تھا, لیکن یہ کہ اس بیماری کی وجہ سے, اس حادثے کی وجہ سے اس کو چھوٹ دے دی گئی ہے. حذیفہ بن یمان اور ان کے باپ, حذیفہ حضرت حذیفہ بہت جید صحابی تھے,
साहिब उल सिर कहते इनका टाइटल था। साहिब उल सिर इनको टाइटल इसलिए मिला क्योंकि साहिब उल सिर का मतलब है द सीक्रेट कीपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुनाफिकीन के नाम बताए हुए थे, ही न्यू। इसीलिए हज़रत उमर ने डेथ बेड पे किसको बुलाया था? हुज़ैफ़ा बिन यमान, और लिटरली मिन्नत तरला किया था कि हुज़ैफ़ा मुझे बता दे, मेरा नाम तो नहीं है। तो हुज़ैफ़ा इतना रोए हुज़ैफ़ा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन कैसे सोच सकते हैं आप कि आपका नाम उस लिस्ट में हो। बताया नहीं कौन थे, लेकिन ये कि बताया कि आप नहीं थे कम अज़ कम। तो इसी तरह क़यामत, कुर्ब क़यामत के बारे में जितनी हदीस मोस्टली मैंने पढ़ी हैं हुज़ैफ़ा बिन यमान से आ रही, क्योंकि ऐसे सवालात करते थे अल्लाह के नबी से, बड़े इंक्विजिटिव और बड़े क्यूरियस नेचर के थे हुज़ैफ़ा बिन यमान। एंड ही इज़ दी सहाबी जिनके वालिद को जंगे ओहद में गलती से मुसलमानों ने मार दिया था। कैसे? आपको पता है जब वो हबदड़ मची थी, खालिद बिन वलीद ने पीछे से अटैक किया तो वो मिट्टी उड़ी, बहुत धूल उड़ी, तो मुसलमानों को नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। मुसलमानों ने आपस में एक इस तरह से तलवारें चलाना शुरू कर दी, दुश्मन समझ के एक दूसरे को। तो हुज़ैफ़ा के वालिद मारे गए, शहीद हो गए, और हुज़ैफ़ा चीखते रहे दूर से, मेरे वालिद हैं, मेरे वालिद हैं, लेकिन उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही थी। और इनका जिगरा देखें, इनका दिल देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुज़ैफ़ा आपके वालिद को जिन्होंने मारा है उनको अब हम किसास करते हैं, यानी उनको भी कत्ल की सज़ा हम देते हैं। तो हुज़ैफ़ा ने कहा कि नहीं, ये मेरे भाई हैं, इन्होंने कौन सा गलती से मारा था, तो कोई बात नहीं, इन्हें मैं माफ़ करता हूँ। आप देखें कितनी बड़ी बात है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा चलें हम आपको जो है वो ब्लड मनी देते हैं। तो उन्होंने इस पर भी कहा, या रसूलल्लाह चैरिटी कर दें, ब्लड मनी मुसलमानों पर लगा दें जो ब्लड मनी। तो इसलिए इनका बहुत बड़ा दर्जा हुज़ैफ़ा बिन यमान, और इसका रिवॉर्ड अल्लाह के नबी ने ये दिया, उनको सीक्रेट कीपर बनाया, ठीक है, और डिज़र्व भी करते। तो ये और इनके वालिद नहीं जा सके बैटल ऑफ बदर में। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये मक्का में ही मौजूद थे, और मक्का से ये जा रहे थे बैटल ऑफ बदर की तरफ। जब इन तक खबर पहुंची, ज़ाहिर खबर फैल चुकी थी, तो कुरैश ने इन्हें रोक लिया, इनको और इनके वालिद को कुरैश ने जो है वो रोक लिया, और कहा कि अल्लाह की कसम खाओ कि तुम लोग मदीना जा रहे हो विदाउट द इंटेंशन ऑफ फाइटिंग अस। जाना है तो जाओ, क्योंकि इनका एक स्टेटस था, लेकिन कसम खा के जाओ कि तुम मोहम्मद की मदद नहीं करोगे हमारे खिलाफ। तो मजबूरन ये कहते हैं कि हमें ओथ लेनी पड़ी, उस टाइम जो भी था प्रेशर व्हाटसोएवर। तो उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने खबर पहुंचाई कि हमसे ओथ ले ली गई, हम क्या करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा कि अपनी ओथ को पूरा करो, तुम्हें भी एक्सक्यूज़ है। इससे ये साबित होता है कि नॉन मुस्लिम से भी कमिटमेंट आपने कर ली तो निभानी पड़ेगी। हालांकि जंगे बदर से ज़्यादा बड़ी रीज़न नहीं हो सकती थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, कसम खा ली है, प्रॉमिस कर लिया, तो उसको अब निभाओ, ठीक है। तो ये दिस वाज द काइंड ऑफ सोसाइटी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ट। उसके बाद जी मुसलमान जो थे, बहुत ही खूबसूरत वाक़या, उनके पास 70 कैमल थे, और तकरीबन 3 लोग शेयरिंग कर रहे थे उन कैमल्स को। बहुत खूबसूरत वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली बिन अबी तालिब और मरसद बिन अबी मरसद अल गनावी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके साथ कैमल शेयर कर रहे थे। तो ये दोनों हेजिटेंट थे अल्लाह के नबी के साथ कैमल। देखे ना, अल्लाह के नबी किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हो, किसकी ज़रूरत है कि अल्लाह के नबी को कहे जी अब हमारी बारी आ गई? वो तो कर ही नहीं सकते ऐसे। तो अल्लाह के नबी खुद ही उतरते थे, खुद ही उन्हें बिठाते थे, अब तुम्हारी बारी। तो वो अल्लाह के नबी को उन्होंने कह दिया, या रसूलल्लाह हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, यू आर नॉट स्ट्रोंगर देन आई एम, नॉर एम आई लेस नीडी ऑफ रिवॉर्ड देन यू, कि तुम भी इंसान हो, तुम्हारी भी नीड है, तुम मेरे से ज़्यादा स्ट्रोंगर नहीं हो। जब मैं कैमल पर बैठा हूँ तो तुम भी बैठो, ठीक है ना। मुझे रेस्ट चाहिए तो तुम लोगों को भी चाहिए। दूसरी उन्होंने दलील ये दी अल्लाह के नबी ने कि मुझे भी तो रिवॉर्ड लेने दो, मुझे भी तो ज़रा पैदल चलने दो, सारा रिवॉर्ड खुद ही लेना। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवॉर्ड आप देखें तो क्या रिवॉर्ड था अल्लाह के नबी का, लेकिन कितनी खूबसूरती से अपनी टीम को टैकल किया, ठीक है। और एक मज़ाहिया, वो अपना इसे कह लें आप, एक शगुफ्ता मिजाज, एक लाइट मोड में उन्हें किस तरह से समझाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शगुफ्ता मिजाज थे हमारे नबी। हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, जैद बिन हारिसा और अबू कबशा, और ये 2 मवाली थे। मवाली कहते हैं ऐसे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में आए हो किसी के साथ, जैसे ये हमारी मेड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, कि कुछ पैसे ले लो और हमारी हेल्प कराओ, हेल्पर्स जिन्हें कहते हैं। तो ये 2 मवाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इन 4 लोगों ने
کس کے ساتھ؟ حمزہ بن عبد المطلب زید بن حارثہ کے ساتھ کیمل شیئر کیا، ابو بکر، عمر اور عبد الرحمن بن عوف نے کیمل شیئر کیا، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی زبردست اللہ کے نبی نے ٹیمز بنائی ہوئی تھی بانڈنگ کے لیے بھی، اور یہ سروے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمز بنائی تھی، اور ینگ صحابہ کچھ آ گئے تھے انہیں واپس بھیج دیا. ان میں سے کون کون تھے؟ اسامہ بن زید، جو کہ بعد میں، یہ کون ہے اسامہ بن زید؟ جب حضرت عمر نے بھیجنا تھا شام کی طرف مسلم قافلہ، تو ابو بکر نے، تو باقی صحابہ نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ ینگ صحابی ہیں کافی، ان کو کیوں بھیجتے ہیں؟ تو انہوں نے داڑھی پکڑ لی حضرت عمر کی اور کہا کہ مے یور مدر لوز یو، یعنی ایک محاورہ ہے کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، جس بندے کو نبی نے کمانڈر بنایا اس آرمی کا، تم مجھے کہہ رہے کہ اس کو میں ہٹا دوں. ٹھیک ہے، تو تب تو یہ 18 سال کے تھے نا، یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، اس وقت یہ بچے تھے. تو اسامہ بن زید کو واپس بھیج دیا. آپ یہاں سے دیکھیں بچوں کو کتنا شوق تھا جنگ میں آنے کا، ٹھیک ہے. they were men, they were not boys. جیسے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کوٹ پڑھا کہ teach your boys to be men before your enemies teach them to be women. اس سے پہلے کہ تمہارے اینیمیز انہیں عورتیں بنا دیں، تم انہیں مرد بناؤ، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس میں بہت زیادہ. anyway، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، تو بہت جید صحابی ہیں. البراء بن عازب، رافی بن خدیج، اسید بن حزیر، زید بن الارقم، زید بن ثابت، یہ جو بچے تھے یہ ان کو واپس بھیج دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ملٹری اسٹریٹجی صاف نظر آ رہی ہے. نمبر 1، چوزنگ دا لوکیشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوکیشن چوز کی جہاں سورج پیچھے ہو، سامنے نہ ہو، ٹھیک ہے. وہ لوکیشن چوز کی جہاں پہ ونڈ ایک خاص ڈائریکشن میں ہو، ایروز کو ونڈ جو ہے وہ سپورٹ دے. اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک حکمت ہے اور یہی تو ایک ملٹری اسٹریٹجی ہے. اونچا سپاٹ جو ہے وہ چوز کیا، پانی کے قریب جگہ چوز کی، اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ قریش سے پہلے وہاں پہنچ گیا، ٹھیک ہے. تو یو نیڈ ٹو بی 1 اسٹیپ اہیڈ آف یور اینمی. اسی سے تو اجتہاد کرتے ہیں نا ہمارے ماڈرن علماء کہ کفار سے 1 اسٹیپ اہیڈ ہو ٹیکنالوجی میں بھی. سورہ توبہ میں اللہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح وہ اپنی پوری گیدرنگ کر رہے ہیں جنگ کے لیے، تم بھی کرو. تو 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ یہ تو میڈیا کی وار ہے اب تو، ٹھیک ہے نا. اب وہ وار پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، آلموسٹ ہر سپر پاور کے پاس ایٹامک بام تو ہے، وہ والی وار تو ہونے سے رہی. اب تو یہی وار ہے کہ مائنڈز کو کانکر کرو. تو اس میں مسلمان کتنا کر رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے. مسلمان کتنا ویل پریپیئرڈ ہے اس کے لیے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اینگل سے بہترین جگہ چوز کی اور ایسی ڈسٹریبیوشن آف لیڈرشپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیے جو مین فلیگ بیرر تھا، لیوا جس نے اٹھایا ہوا تھا، سفید فلیگ ہوتا تھا مسلمانوں کا، وہ کس نے اٹھایا تھا؟ جی، مصعب بن عمیر. اور مصعب بن عمیر کا بڑا رول ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پڑھایا کہ جب وہ مدینہ بھیجا ایمبیسڈر بنا کے، کتنے لوگ مسلمان کیے مصعب بن عمیر نے. تو کیا انہیں سٹیٹس دیا اللہ کے نبی نے کہ ہی واز دا مین فلیگ بیرر. اتنا مین کہ ان کے پیچھے علی بن ابی طالب تھے، ٹھیک ہے. علی بن ابی طالب بھی ان کے پیچھے تھے. تو مین فلیگ بیرر یہ تھے. اس کے بعد مہاجرین کا ایک فلیگ تھا جو ان کے، یہ مین تھے، ان کے پیچھے علی بن ابی طالب تھے. مہاجرین کا فلیگ اٹھایا. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال رکھا کہ ٹیمز کی کچھ ایفیلیشنز ہیں قبائلی، ظاہر ہے وہ تو ہوتی ہیں، نیچرل ہے، فطری ہے، اور یہ کہ اپنے لوگوں کے ساتھ. تو اسی لیے مہاجرین کو مہاجرین کے ساتھ ہی رکھا. انصار کو پھر ڈسٹریبیوٹ کیا کس طرح سے؟ اوس اور خزرج میں. جہاں تک بات ہے اور یہ جو علی بن ابی طالب نے فلیگ اٹھایا تھا، اٹ واز کالڈ دا ایگل، اس کو ایگل کہتے تھے. اوس کا جو فلیگ تھا وہ سعد بن معاذ نے اٹھایا تھا. سعد بن معاذ کون ہے؟ جن کی شہادت ہوئی کس غزوہ کے بعد؟ غزوہ خندق کے بعد. اور ان کی شہادت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھا، ٹھیک ہے. یہ وہ صحابی. سعد بن معاذ جو ہے انہوں نے اوس کا فلیگ اٹھایا ہوا تھا، اور خزرج کا جو فلیگ تھا وہ الحباب بن المنذر، یہ بھی بہت جید صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہا روزہ توڑ لو، خود بھی اور ان کو بھی حکم دیا. ایک مثال دی جاتی نا اکثر کہ مسلمانوں نے جنگ بدر میں روزہ رکھا ہوا. دیکھیں یہ مثال صحیح نہیں ہے. فتح مکہ پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روزہ بریک کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہاں
اسلام جو ہے وہ آپ سے ڈیفیکلٹی ڈیمانڈ نہیں کرتا. یہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام کا مطلب ہے ڈیفیکلٹی سے عبادت کرو. یہ تو ہے ہی نہیں ڈیمانڈ. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو روزہ توڑا انہوں نے, سخت گرمی بھی تھی, فائٹ بھی کرنی تھی, تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں ہو سکتا ہے کچھ صحابہ نے نہ بریک کیا, لیکن اللہ کے نبی نے خود حکم دیا کہ فاسٹنگ کو بریک کر لو. اس کے بعد جی ایک اور واقعہ